बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJTV। पार्लियामेंट हाउस से आपसे जो मुखातिब हैं। बड़ी ख़बर 27वीं आइनी तरमीम जब हम बात कर रहे हैं तो इससे थोड़ी देर बाद जो सेनेट में ये पेश की जाएगी। तकरीबन 2 रोज़ जो यहाँ पे कमेटी थी, जो मुश्तरका कमेटी थी कौमी असम्बली और सेनेट की, उसमें इस पर डिस्कशन हुई। इसके मुख्तलिफ जो नुकात हैं पिछले 2 रोज़ से हम उस पर जो वो बात कर रहे हैं कि जो पार्लियामान के ने जो अदलिया के हवाले से उसको हुकूमत अदलिया अदालती इस्लाहात की बात कर रही है, लेकिन एक्चुअली है क्या, उस पर हम बात कर रहे हैं। और दूसरा, आज फैसल सदीकी समेत जो साबिक रिटायर्ड जजेस हैं उन्होंने एक ख़त भी लिखा है चीफ जस्टिस याया अफरीदी के नाम। उस पर भी हम बात करेंगे कि उस ख़त में जो मुतालबा किया गया है कि फुल कोर्ट फौरी तौर पर बुला लें, तो जब बिल बाकायदा तौर पर अब मंजूरी के लिए सेनेट में जाएगा कमेटीज़ के बाद, तो क्या उसके बाद वो कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए बचता भी है या नहीं, या कोई फुल कोर्ट बुलाई जा सकती है, या क्या सूरत हाल जो बन सकती है। और जो अदालती जो इस्लाहात के नाम पर जो तरामीम की जा रही हैं और इस्तिस्ना का जो मामला है, जो सदारती इस्तिस्ना, सदर आसिफ अली जरदारी, उसके लिए जो पीपल्स पार्टी है उसने तन मन धन जो है वो लगा दिया है कि धन तो बहुत पहले लग चुका है। अच्छा, जरदारी साहब को किसी तरह जो है इस्तिस्ना दें। उनके जो फेक अकाउंट केसेस हैं वो जब वो सदारत से हट जाएं तो वो फेक अकाउंट केसेस जिंदा ना हो, उनको मुर्दा जो करार दे दिया जाए। तो इस सारे सिनेरियो पे बात करते हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल है जो अपडेट आई है उस पे आप आते हैं कि फैसल सदीकी एडवोकेट कराची से बड़े एक्टिव और बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने और कुछ रिटायर्ड जजेस ने और कुछ मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला हैं, साबिक सदर हैं मुनीर मलिक, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, इन तमाम ने मिलकर एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को और आखिरी अटेम्प्ट करने का कहा है कि जनाब कुछ कर लें, वगरना सुप्रीम कोर्ट तो खात्मा हुआ चाहता है। अब तो सुप्रीम, वो क्या मखदूम अली खान जो वकील है उन्होंने कहा कि सुप्रीम नो मोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो है वो कोर्ट अब जो है वो हो गई है। तो इसलिए उन्होंने ये मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बिठाएं और इस पर कोई बात करें। इससे हम शुरू करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, फैसल सदीकी और दीगर साबिक जजेस और एक साबिक अटॉर्नी जनरल और वकला ने जो ख़त लिखा है, इस पे मुझे एक शेर याद आ गया है। मीर क्या सादा है कि जिसके सबब बीमार हुए, उसी आतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फैसल सदीकी अच्छी तरह जानते हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी का 26वीं आइनी तरमीम में क्या किरदार था, और उनको जो ओहदा दिया गया बाईपास करके सीनियर जजेस को, उस ओहदे को लेने के बाद उन्होंने आज तक फुल कोर्ट नहीं बुलवाई। तो अब जो ख़त लिखा गया है खुलेआम, उस ख़त में भी यही कहा गया है कि एक फुल कोर्ट बुलवा लें। यानी अभी भी वही मुतालबा है जो 26वीं आइनी तरमीम के वक्त किया गया था, और न सिर्फ फैसल सदीकी और दीगर एडवोकेट की तरफ से, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतम अल्लाह, जस्टिस आयशा, तमाम खतूत के ज़रिए वो यही कहती रही हैं कि भाई आप फुल कोर्ट बुलवा लें। और फुल कोर्ट ये नहीं है कि कोई फुल कोर्ट में केस लगा दे, वो कह रहे थे कि इंतज़ामी साइड पे तो बुलवा लें। और यही चीफ जस्टिस याया अफरीदी थे जो ये कहते थे कि मैं फुल कोर्ट इसलिए नहीं बुलाना चाहता कि उससे जजेस के दरमियान जो बाहमी एक एहतराम का रिश्ता है वो मुतासर हो सकता है, और जो कोलिजियलिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। ये हालत थी। अब तो जजेस ही, वो पहले एहतराम का रिश्ता खत्म होने पे वो कह रहे थे, तो अब तो जजेस ही वो नहीं रहेंगे। मतलब देखे ना, यही तो बात नई है। सिचुएशन जो डेवलप हो चुकी है। एक फैक्ट मैं बता दूं, 26 अक्टूबर 2024 को हलफ लेते हैं याया अफरीदी साहब। उनका पहला हफ्ता था। 31 अक्टूबर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें याया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब थे। जस्टिस मंसूर और मुनीब 31 अक्टूबर को फैसला करते हैं कि 3 नवंबर या 4 नवंबर को फुल कोर्ट बैठा दे। अभी आईनी बेंच नहीं बना, और उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जो चंद दिन पहले हो चुकी है उसको देखें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज मुतालबा किया जा रहा है हजरत से, आज तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। उस दिन, उस लम्हे अगर वो फैसला करते कि ठीक है बैठाएं फुल कोर्ट और देखे जो है वो इनिशली जो है वो इसको देखे, तो उसके बाद जो चीज़ें आगे, आजकल तो मेरे ख्याल में याया अफरीदी साहब के हाथ में भी कुछ नहीं है। देखिए, एडवोकेट फैसल सदीकी ने एक ज़मीर झंझोड़ने की, चीफ जस्टिस याया अफरीदी का ज़मीर झंझोड़ने की एक आखिरी बड़ी कमज़ोर सी कोशिश की है, और मुझे यकीन है कि उनको भी यकीन नहीं है।
کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کے خط کا کوئی مثبت رد عمل دیں گے یا جواب دیں گے، مگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کیوں؟ یہ خط جو ہے یہ تو سپریم کورٹ کے اندر سے آنا چاہیے. یہ خط جو ہے بلکہ یہ رد عمل جو ہے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ اور جسٹس اطمن اللہ جنہوں نے آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا ہوا ہے، تو اس وقت جو 27ویں ترمیم میں ترامیم آ رہی ہیں، اگر عدلیہ سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے، اگر آئینی عدالت کے تشکیل سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے، تو یہ جو تاحیات ایک امیونٹی استثناء دیا جا رہا ہے فیلڈ مارشل کے عہدے کو اور عملی طور پہ آرمی چیف کے عہدے کو، تو اس استثناء کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز نے آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا ہے، جو وزیر اعظم نے، وفاقی وزراء نے آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا ہے، جو پارلیمنٹ کے اراکین نے آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا ہے، وہ اس حلف کے پابند نہیں رہے، کیونکہ آئین کا دفاع کس کے خلاف کرنا تھا؟ آئین کے دفاع جس کے خلاف ہونا تھا ان کو آپ نے جو ہے تاحیات آئینی استثناء دے دی ہے کسی قسم کی قانونی کارروائی کے خلاف. اب آرٹیکل 6 عملی طور پہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، کیونکہ جو فیلڈ مارشل کو تاحیات استثناء دیا گیا ہے یا آرمی چیف کو دیا گیا ہے، اس کے بعد کسی قسم کی جو ہماری تاریخ ہے ہم اس سے نظر نہیں پھیر سکتے. کسی قسم کی آئین کی پامالی ہوتی ہے، آئین کو معطل کیا جاتا ہے، یا یہ کچھ بھی نہ کرنے کے باوجود بھی وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جس کا اعلان ہی نہ کیا جائے، جیسا کہ اس وقت کے حالات ہیں. تو کون آئین کا دفاع کرے گا؟ اگر وہ آئین کا دفاع کرنا بھی چاہیں گے تو آرٹیکل 6 واحد طریقہ تھا، مگر اب جبکہ تاحیات استثناء اسٹیبلشمنٹ کو مل گیا ہے تو وہ آرٹیکل 6 میں غیر مؤثر ہو گیا. 6 کو تو جب وہ چھڑے ہی نہیں گیا، اور دوسری وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن غیر مؤثر. جو آپ ججز کی بات کر رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تو آج ایک سماعت کے دوران ایک مذاق کر کے یا طنزیہ انداز میں اس کو ٹال دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو کمزور شو کیا ہے. اور اس میں جو بات انہوں نے کی ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ ہم آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت کو بھیجیں گے، ہم تو بیچارے. تو یہ بات جو ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے آپ کو کمزور شو کیا ہے. میرے خیال میں یہ وقت خود کو بیچارہ ثابت کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے آئین کے دفاع کا. اور آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، یہ صرف مسئلہ آئینی عدالت کا نہیں ہے، یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے تاحیات ایک آئینی استثناء دے دیا ہے. اور یہ صرف کسی فرد کو نہیں دیا، کسی اعزاز یا کسی عہدے کو یہ استثناء نہیں دیا گیا، یہ پوری اسٹیبلشمنٹ کو. اور یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس پہ پچھلے 78 سال سے پاکستان کی تاریخ میں بڑے سنگین الزامات لگتے رہے. یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا اداروں سے متعلق، اور یہ استثناء نہ ہوتے ہوئے بھی آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور اب آپ نے استثناء بھی جب دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، تو پھر آئین کا دفاع کون کرے گا، کب کرے گا؟ اور کیا سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے صرف یہ کہیں گے کہ ہم بیچارے تو کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ آئین کے دفاع کا وقت ہے اور ان کو عملی طور پہ اقدامات اٹھانے چاہیے سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے حلف کے مطابق، کہ وہ ایسے عملی اقدامات کریں کہ جس سے وہ لوگوں کو بھی بتائیں، حکومت کو بھی بتائیں کہ اب آرٹیکل 6 غیر مؤثر ہو چکا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم گراؤنڈ پہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ لیجٹیمیسی کے مسائل ہیں. اس حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ جو ہے وہ اس کا اصلی نہیں ہے، یہ جعلی مینڈیٹ کے سوالات اٹھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس وہ لکھ سکتے ہیں، وہ بول سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس وقت، ہم مانے نہ مانے، حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ہے دونوں ایوانوں میں. آپ وہ جج جو مرضی کریں وہ اس کی ترمیم لے آئیں گے، وہ اس کی ترمیم لے آئیں گے. آپ دیکھیں کہ جب پورے جو وکلا ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، پاکستان بار کونسل ہے، یا ملک بھر کے جو وکلا ہیں، پچھلے 5 روز میں کیا کیا ہے؟ مطلب سول سوسائٹی سے، وکلا سے، یا پولیٹیکل پارٹی سے، 2 پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں، وہ بھی بس اپوزیشن میں جس طرح روٹین ایک ہوتی ہے کر رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ ریزائن کر دیں؟ کیا ہوگا اگر وہ کوئی بات کر دیں؟ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ثاقب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کرے اور وہ نہ کریں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا جج یہ حلف اٹھاتا ہے کہ وہ آئین کا دفاع کرے گا، آئین کا تحفظ دے گا، آئین کو پرزرو کرے گا، پروٹیکٹ کرے گا، تو کیا وہ حلف اٹھاتے وقت ایک ہاتھ قسم اٹھا رہا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کے پستول ہوتا ہے؟ ججز کے پاس کرنے کے لیے ہتھیار، اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کا ضمیر ہوتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ ہم یہاں پہ کوئی پستول لہرا رہے ہیں؟ ہم زبان سے بات ہی تو کر رہے ہیں نا. تو سپریم کورٹ کا جج جس نے حلف اٹھایا ہے کہ آئین کا دفاع کرے گا، کیا وہ منہ سے بھی نہیں دفاع کر سکتا؟
کیا وہ خط نہیں لکھ سکتا؟ کیا وہ استعفیٰ نہیں دے سکتا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر استعفیٰ دینے کی نوبت آئی بھی تو وہ بھی آئین کا دفاع ہوگا، اور یہ آخری ریسورٹ ہوگا کسی ایک باضمیر جج کا کہ وہ ایسے سسٹم کے خلاف آواز بلند کرے. اور میں تو سمجھتا ہوں اس سے پہلے ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے، لگائیں ان کے خلاف شکایت جوڈیشل کونسل میں، ڈیفینڈ کریں وہ اپنے آپ کو جوڈیشل کونسل میں. پریس کانفرنس ہو سکتا ہے وہ پریس کانفرنس کریں، یہ حکومت ایف آئی آر کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دے. نہیں، ایف آئی آر کر کے جیلوں میں نہیں ڈال سکتی نا. اب جس آئین میں وہ ترمیم کرنے کی زحمت کر رہے ہیں، تکلف کر رہے ہیں، اس آئین کے مطابق ہی کاروائی ہوگی نا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف. یہ اور بات ہے کہ ان ججوں کو وہ شخص جو ہے ہتھکڑی لگا دے جس کو استثناء مل گیا، تو پھر آئین اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. وہ پکڑ کے کوارٹر گارڈ میں بند کر دے، پھر آئین اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو تو 2/3 اکثریت چاہیے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا ہے، وہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ان کی مزاحمت کرنا ان کا آئینی فرض ہے، کیونکہ یہ وہ ترمیم ہے جس سے آئین کا اندر جو ایک دفاعی میکینزم ہے وہ سارا دفاع جو ہے اس کو توڑ دیا گیا ہے، اس دفاع کو بریچ کیا جا رہا ہے، آرٹیکل 6 کو غیر مؤثر کیا جا رہا ہے. اور جن آئینی عہدیداروں نے آئین کے دفاع کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں ان شکوں کو بھی غیر مؤثر کر دیا گیا. وہ دفاع کیسے کریں گے جب آپ نے آئین کے اوپر جو تاریخی اعتبار سے، روایتی اعتبار سے حملہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ نے انہیں تاحیات جو ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے، سپریم کورٹ کے جو 24 جج ہیں ان میں سے 4 اگر کوئی ایکٹ کرتے ہیں، اگر 20 نہیں کرتے تو پھر تو یہی کہا جائے گا نا کہ میجورٹی سپریم کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، میجورٹی جو ہے وہ آئینی عدالت میں جا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے. سنیں، آئین کے دفاع کرنے کے لیے کوئی ججوں کی اکثریت نہیں چاہیے. یہ جج ہیں، ہر جج اپنا ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اس جج نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ساتھ کتنے ووٹ ہیں کتنے نہیں ہیں، اس نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. یہ وقت ہے کہ وہ سامنے آئیں، یہ وقت ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق بات کریں. یہ وقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بیچارہ کہہ کے یہ کہتے میں تو بیمار ہوں. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک سردار جی صاحب تو نہیں تھے اور کوئی اور صاحب تھے، چلے وہ کھڑکی میں بیٹھے تھے، وہ سیٹ پہ قبضہ کر کے، ٹکٹ ان کا دوسری سیٹ کا تھا. وہ جب ایک سواری آئی تو اس نے کہا کہ جی سردار جی آپ اٹھیں یہاں سے. تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ پھر کوئی ڈاڈی والی جب سواری آئی ہے نا جو تاحیات امیونٹی والی، وہ کھڑی ہو گئی. اس نے کہا کون ہے تم؟ اس نے کہا میں بیمار. تو پھر یہ بیچارہ اور بیمار ہوں میں اس طرح کی باتیں کرنے کا صدر جو ہے پیپلز پارٹی نے لگتا ہے کہ حکومت کو ایگری کر لیا ہے، اور اب جو ہے وہ گورنمنٹ ایسے لگتا ہے ویسے کہ کیونکہ استثناء تو صدارتی استثناء تو پہلے ہی ہوتا ہے، ٹینیور کا پروٹیکشن آپ کی ہے ویسے ہی. جو انہوں نے اس میں تھوڑا سا اب یہ کہتے ہیں کہ زیادہ استثناء لینا تھا وہ تو فار لائف ہی تھا. تو جو پیپلز پارٹی نے ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا تھا، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کر لیا ہے. دیکھیں نا، صدر کے عہدے کو استثناء ساری دنیا میں دیا جاتا ہے، ایک امیونٹی ہوتی ہے، اس کے عہدے کا ایک تقدس ہوتا ہے، کیونکہ وہ عہدے کی وجہ سے اس کا احترام ہوتا ہے، اس شخص کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو جب تک وہ عہدے میں ہے اس شخص نے لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو رحم کی اپیل منظور کر کے ان کو زندہ رہنے کی اجازت آئینی طور پہ اس کو یہ اجازت دیتا ہے. ویسے تو ہر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آئین کے تحت جو قانون بنا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں صدر مملکت کو معافی دینے کی بھی اور رحم کی اپیل منظور کرنے کا بھی اختیار ہے. تو اس لیے اس کو تحفظ دیا جاتا ہے کہ جہاں وہ عام لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دے سکتا ہے تو وہاں اس کی اپنی زندگی بھی جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے. تو جب تک وہ صدر ہے اس کو کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کے خلاف جو ہے استثناء ہے. وہ صدر اگر قتل بھی کر دے نا عملی طور پہ، تو جب تک اس کو 2/3 اکثریت سے امپیچ کر کے عہدے سے ہٹایا نہیں جاتا وہی اس کا سزا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ آپ کو پتہ ہے قتل کا مقدمہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بطور صدر اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اس کے خلاف امپیچمنٹ کریں. اور اگر پارلیمنٹ کے اندر اس قاتل صدر کے خلاف 2/3 اکثریت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نکال بھی نہیں سکتے ایوان صدر سے، یعنی کہ اٹس اے لائسنس ٹو کل. اور ہم نے یہ لائسنس ٹو کل تاحیات دینا بانٹنے شروع کر دیا ہے ریوڑیوں کی طرح. مطلب یہ کوئی منطق سمجھ نہیں آئی. اعزازات اور بھی ہیں، ہیروز اور بھی ہیں ہمارے 78 سالہ تاریخ میں، آج تک کبھی ہم نے ان کو اس طرح کے تاحیات استثناء نہیں دیے. تو بات یہ ہے کہ یہ استثناء جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے
پہلے فیلڈ مارشل کو دینے پہ اعلان کیا، تاکہ ایک تو وہ تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بارگین نہیں کر رہے کہ بھئی آپ کو تب ہم استثناء دیں گے کہ آپ صدر مملکت کو بھی تاحیات دیں گے، نہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک فیلڈ مارشل کو استثناء دے دیا تو کل جو ہے یہ نہ ہو کہ جب میں عہدے سے اتروں تو یہاں پہ جس طرح سسٹم کام کرتا ہے اس میں کوئی عدالتیں تو نہیں فیصلے آزادانہ کرتی، اس میں کوئی حکومت آزادانہ فیصلے نہیں کرتی، یہاں پہ تو نیب کی سربراہی بھی جو ہے حکومتوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ تو عدالتیں بھی حکومتوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو صدر مملکت نے یہ سوچا، آصف زرداری صاحب نے، کہ میں تو جب تک صدر مقدمے میرے خلاف نہیں چل رہے، جب میں ہٹ جاؤں گا تو یہی مقدمے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر میرے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی، اور وہی لوگ اس کارروائی کے پیچھے ہوں گے جن کو آئینی طور پہ یہی صدر استثناء دے کے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی پھر ساری عمر کا استثناء دو۔ اب یہ دیکھیں نا، تو یہ ایک بڑی غیر منطقی چیز ہے کہ صدر زرداری کل جناب صدارت کے عہدہ چھوڑتے ہیں، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ الیکشن لڑتے ہیں، انہوں نے تقریریں کرنی ہیں، انہوں نے الزامات لگانے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگنے ہیں، قتل کے مقدمات ان پہ بن سکتے ہیں، الزامات لگ سکتے ہیں، کرپشن کے الزامات لگ سکتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو لائسنس دے دیا کہ لوگوں کو قتل کر دو، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، آپ لوگوں کو جو ہے کرپشن کرو اربوں روپوں کی، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو استثناء ہے، اور اگر آپ کے خلاف کارروائی ہونی ہے تو پھر 2 تہائی اکثریت لے کر آؤ پارلیمنٹ میں، میرے خلاف کارروائی کرو، اور 2 تہائی اکثریت، یہاں پہ تو 2 تہائی اکثریت والے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کون سی 2 تہائی اکثریت پارلیمنٹ میں آئے گی؟ تو یہ وہ تضاد ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ ایک پینک کا نشان ہے، یہ گھبراہٹ کا نشان ہے، جب لوگ جس آئین کا وہ احترام نہیں کرتے، جس آئین کے ہوتے ہوئے وہ خود کو بیچارہ کہتے ہیں، وہ خود کو بے بس کہتے ہیں، اس آئین کے اندر ترمیم کر کے وہ تحفظ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ تحفظ صرف اس کو ہوگا جس کے پاس طاقت ہے، آئین کی کوئی تحفظ نہیں ہوگا۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ کل جس طرح آج 27ویں ترمیم کروا رہا ہے، وہ کل 28ویں کروا کے اسی صدر کو دوبارہ جیل میں ڈالے گا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اس صدر کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ 2 تہائی اکثریت کیسے بنائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آئینی استثناء دے دو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ پینک میں کیا جا رہا ہے، یہ پارلیمنٹ ہماری بلیک میل ہو کے یہ کام کر رہی ہے، ہمارے سیاستدان پریشر کے اندر ہیں، اور کوئی نہ کوئی خوف ہے ان لوگوں کو آنے والے وقتوں کے حوالے سے۔ آنے والے وقتوں کے حوالے سے بہت خوف ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہاں پہ صدر زرداری کا جو ایشو تھا وہ کیا تھا، وہ بھی ذرا بتا دینا کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ نہیں، ان کے کیسز ہیں نا، فیک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں، ان کیسز کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر جو یہ کمیٹی تھی نا مشترکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی، انہوں نے یہ اختیار دے دیا تھا وزیر قانون کو، اٹارنی جنرل کو، شہری امان تھی کچھ پیپل پارٹی کے لوگوں کو، کہ آپ یہ طے کریں کہ اگر ہم صدر کو تاحیات استثناء دیتے بھی ہیں تو ان پرانے مقدمات کا کیا ہوگا۔ تو ابھی وہ ایک ٹیکنیکل ہچ تھی، وہ مسئلہ تھا جو پھنسا ہوا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا اس میں سے فائنلی کیا نکالا ہے، اور اب کیا ترمیم جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں صدارتی استثناء کے حوالے سے۔ جو ٹیکنیکلٹیز تھیں وہ کیسے طے کی گئی ہیں، جو تارڑ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طے کر لی ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں حکومت اس کو کیسے آگے لے کر چلتی ہے۔ بس جو مسودہ ہے ایکچوئل جو ابھی سینٹ میں ٹیبل ہوگا، جو بل ہے جو 27ویں ترمیم کا، اس میں کیا کیا چیزیں تبدیل کی گئی ہیں، اس کے حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔